अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिंध और बलूचिस्तान की मुमताज़ कबायली शख्सियत सरदार शेर मोहम्मद ख़ान रिंद साहब। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के साथ है। हम आज सिब्बी से सरदार शेर मोहम्मद ख़ान रिंद से स्पेशली मुलाकात के लिए यहाँ आए हैं और सरदार साहब से आज सिंध और बलूचिस्तान के जो अवाम के जो बुनियादी इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करने के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। सरदार साहब ये फरमाइएगा कि आप यहाँ सिंध में बैठे हुए हैं, नवाबशाह में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल को यहाँ से नवाबशाह से लीड कर रहे हैं आप। तो बलूचिस्तान के जो अवाम हैं उनकी भी आपसे काफ़ी मोहब्बत है, अक़ीदत रखते हैं आपसे। तो बलूचिस्तान के अवाम को आप छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं और उनके मसाइल को किस हद तक आप महसूस करते हैं, उनकी मोहब्बत को, अक़ीदत को फरमाइएगा सर। मियाँ साहब मेहरबानी, आप लोग दूर से आए और मुझे मौका दिया और मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, दोनों भाइयों का, और आपके चैनल का भी शुक्रगुज़ार हूँ। अर्ज़ ये है कि बलूचिस्तान मेरा घर है और मैं उसी मिट्टी से पैदा हूँ। सिंध भी मेरा घर है क्योंकि यहाँ भी 300-400 सालों से हमारी फैमिली यहाँ बस रही है और मैं जानता हूँ कि अच्छे लोगों का और काम करने वाले लोगों की हर जगह पे ज़रूरत है। और इस टाइम जो मैं नवाबशाह में बैठा हूँ, मैं समझता हूँ कि मुझे जो महसूस हो रहा है वो नवाबशाह में की आवाम की मदद करना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि वो बड़ी अताब में आए हुए हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पीर बागारो साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी पार्टी के अंदर, पीर सदरुद्दीन राजदी साहब का और हमारे सरदार रहीम जनरल सेक्रेटरी साहब का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं फंक्शन लीग में उनकी पार्टी में आकर और पार्टी के लिए काम कर सकूं और नवाबशाह की आवाम की खिदमत कर सकूं। और इंशाल्लाह मैं जैसे आपने मुझे कहा कि आप बलूचिस्तान में आए, तो सिंध में भी बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ लोग जो है ना ये चाहते हैं कि मैं उनके इलाकों में आऊँ, उनके इलाकों से सियासत करूँ। और फ़िलहाल तो मुझे अभी भी कुछ टाइम लगेगा कि मैं जो है अपना यहाँ नवाबशाह में आवाम की खिदमत करूँ और साबित करूँ और साबित कदम रहूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। सरदार साहब ये फरमाइएगा कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं, अवाम हैं, बलूचिस्तान के अवाम के क्या इश्यूज़ हैं इस वक्त और उनकी जो पसमानदगी है, जो मौजूदा नहज पर सूबे के अवाम हैं, उनके ज़िम्मेदार कौन हैं? सरदार हैं या सरकार है वहाँ के? मियाँ साहब, मैं थोड़ी बात मेरे पीछे रह गई थी, मैंने उसका एंड करूँ तो फिर आगे आपकी इस बात का जवाब देता हूँ। तो इंशाल्लाह मेरा ये प्रोग्राम है कि सिंध के बाद मैं अभी बलूचिस्तान में भी इंटरफेयर करूँगा अपनी सियासत और इलाके में, और वहाँ भी काम करूँगा इंशाल्लाह। बहुत जल्दी आप मुझे कोयटा में और सिब्बी में देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट बोलान में देखेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी करूँगा। अब आपके आते हैं उस सवाल की तरफ जो आपने मुझसे किया। देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी यही कहा था कि बलूचिस्तान की बात अगर करते हैं तो बलूचिस्तान में इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ हुकूमत की और फ़ौज की इंटरफेयर है। फ़ौज की इंटरफेयर क्यों है ये भी देखें ना, कि सिर्फ हम कहते हैं कि जी फ़ौज की हम गिला करते हैं बैठ के, जो मेरा ख्याल नामुनासिब है। अगर वहाँ के सरदार, वहाँ के लीडर बलूचिस्तान को सही संभालें और अपनी खाने पीने की स्पीड कम कर दें और आवाम की तरफ जो है तवज्जो दें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि फिर किसी फ़ौज को या किसी भी मुल्क की फ़ौज को या पाकिस्तान की फ़ौज को इंटरफेयर की ज़रूरत है। मगर अगर फ़ौज इंटरफेयर ना करे तो फिर क्या करे, इनके हवाले छोड़ दे। हाँ, ये है कि मैं सारे सरदारों को भी गिला नहीं कर रहा हूँ, मगर आजकल अक्सरियत सरदार हमारे भाई ऐसे हैं जो परेशानी को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और काम कम कर रहे हैं। और आजकल तो ये पोजीशन है, तब पहले तो ये था कि ग्राउंड पे कुछ ना कुछ होता था, अभी तो वो भी होना ख़त्म हो गया है। यानी आपके कहने का मकसद ये है सरदार साहब कि जो हमारा जो कबायली निज़ाम है, सरदारी निज़ाम है, उसमें कोई ख़ामी नहीं है, उसमें कोई वो इस किस्म की बातें नहीं हैं कि जी उस वजह से लोगों को मसाइल हों या ये निज़ाम बैरियर हो मसाइल में।
آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخصیات ہیں اس نظام سے جو منسلک جو شخصیات ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں بنیادی طور پر؟ دیکھیں، میں صرف اور صرف بلوچ سرداروں کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں وہاں کے ہر معززین کو کہہ رہا ہوں۔ آج کل ہر آدمی کی ایک نیچر بن گئی ہے، ہر سوچ بن گئی ہے یہ کہ جی حکومت میں جاؤں اور وہاں سے پیسے کماؤں۔ اب مثال طور پہ میں وہاں کے جوانوں کو بھی یہ کہتا ہوں، نئے جوانوں کو بھی یہ کہتا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں جی سرکار میں نوکری ملے۔ تو بھائی آپ پڑھ لکھے ہو، آپ ہنر کیوں نہیں سیکھتے؟ صرف نوکری ہی کیوں؟ اور دوسری بات ہے کہ اگر ہے کیا نوکری میں، اگر ہے کیا نوکری میں جو ہر بلوچستان کا، سندھی ہو، بلوچ ہو، براوی ہو، پٹھان ہو، کوئی بھی قوم ہو بلوچستان میں رہنی، وہ صرف گورنمنٹ کی نوکری کی طرف توجہ دیتی ہے۔ تو میں اس چیز کے لیے خلاف ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بلوچستان حکومت بلوچوں کو اور وہاں رہنے والی قوموں کو ذاتی کاروباروں کی طرف توجہ دلوائے۔ اور دوسری بات، جہاں تک آپ کا سوال ہے، میں اس طرف آتا ہوں، میں تھوڑا دور نکل گیا۔ میں مین چیز آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے وہاں کے معززین بھی اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جلد سے جلد امیر کیسے ہوا جائے۔ تو بہت سے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ میں رہ کر ہم امیر بن سکتے ہیں کیونکہ اس میں مرات ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ کی وہاں کے امیر اور سردار جب تک اس بات کو نہیں سوچیں گے کہ ہمیں اپنے ملک کو اور علاقے کو ترقی دینی ہے، اب ڈرامہ کیا ہے؟ بجٹ کم ہے۔ دیکھیں بجٹ کم نہیں ہے، کھانے کی سپیڈ زیادہ ہے۔ ایک آدمی 500 روپے کما کے اپنا گھر چلا سکتا ہے، تو ایک ایم پی ایم این اے وہ اربوں روپیہ، کروڑوں روپیہ لے کر اپنے حلقے میں کیوں کام نہیں کر سکتا؟ اگر سارا بجٹ وہ اپنے گھر پہ لگائے گا، اپنے بنگلوں پہ اور اپنی محلوں پہ اور اپنی زمینوں پہ لگائے گا، تو پھر نیچرلی وہاں کے غریبوں اور عوام کو نہیں ملے گا۔ کہ میں یہی چیز جو آپ نے بات کی، یہ مین چیز ہے۔ اللہ نے بلوچستان کو اور پاکستان کو اس ذریعے سے نوازنا چاہا ہے۔ دیکھیں اللہ تو دے رہا ہے ہمیں، مگر ہماری نیت کیا ہے؟ اگر آپ، میں، عوام یا ہمارے پولیٹیشین یا پھر ہماری فوج جب تک یہ نہیں سوچے گی کہ کس طریقے سے وہاں کی عوام کو فائدہ دیا جائے، اگر ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران، ہماری فوج یہ سوچے گی کہ ہم خود کو کیسے پالیں، ہم خود کو کیسے مینٹین کریں، تو میں یقین سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پلاننگ دنیا میں کہیں بھی کامیاب نہیں تھی، اور اللہ کی رحمتیں جو آنے والی ہوتی ہیں وہ بھی رک جاتی ہیں۔ آپ جب دوسرے کے لیے سوچیں گے، آپ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ تو اسی لیے ہمارے ان تینوں چاروں اداروں کو یہی کہتا ہوں، کیونکہ ہمارے حکمران بھی معزز ہیں، ہمارے سردار اور میر معتبرین بھی معزز ہیں، ہماری فوج بھی معززین ہے، مگر سب سے مین چیز ہے جب اللہ کی رحمت کو آپ ٹھکرائیں گے، اس سے صرف اپنی ذات کو فائدے دینے کی کوشش کریں گے، تو میں یہ پوری پاکستان کو آپ کے چینل کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی رحمتیں آنا رک جائیں گی۔ موجودہ جو گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں سروسز ڈیلیور کرنے میں یہ جماعت کامیاب رہی، موجودہ حکومت سر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت کے پاؤں ابھی تک زمین پہ لگے ہی نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی بہت سی پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، اور عمران خان ایک نئے پولیٹیشین ہیں، 22 سال انہوں نے اگر اسٹرگل کی ہے تو وہ صرف پبلک میں، عوام میں کی ہے، انہوں نے کسی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ بیٹھ کے نہیں کیا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی ناکامی کی دو وجہ ہیں۔ میں کامیاب نہیں کہوں گا، ابھی تک پی ٹی آئی کو کامیاب نہیں کہوں گا، یہ ضرور کہوں گا کہ کوشش کر رہے ہیں، مگر کیونکہ اس میں جو بیکار لوگ گھسے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، وہی جڑیں کھود رہے ہیں، کیونکہ ان کی ذاتی پوزیشنیں اب اگر تھیں تو اب ہے نہیں، اور آج کی پوزیشن ان کی بالکل فارغ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک اچانک موقع ملا ہے تو اس میں ہم کچھ اپنے لیے بنا لیں، تو وہ اپنے بنانے کے چکر میں پی ٹی آئی کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب تھوڑا گراؤنڈ پہ بھی سوچیں، خاص کر کے سندھ کے لیے۔ تو میری پارٹی تو نہیں ہے، مگر میں ضرور ان کو مشورہ ضرور دینا چاہوں گا کہ خان صاحب اگر اس بات پہ توجہ کریں کہ یہ سندھ ان کے لیے بہت اہم ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں اس کے وہاں ان کی حالت زار ہے، اور اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ مستقبل میں سیاست کرنا، تو سندھ میں اور بلوچستان میں اور پنجاب میں وہ اپنی جڑیں مضبوط کرے، اور جڑیں مضبوط نہیں ہیں۔ مرغی اور انڈے سے لے کر لنگر خانوں تک کا جو سفر ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ فرمائیے گا، کیا اس ملک میں لنگر خانوں کی بجائے جو صنعتیں ہیں ان کا قائم ہونا ناگزیر نہیں؟ دیکھیں صنعت تو ہر ملک کی
ریڑھ کی ہڈی ہے اور بیک بون کہتے ہیں اس کو، اور اس کو جو آپ اگر نہیں لگاؤ گے، ان کو آپ سپورٹ نہیں کرو گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا، یہ گارنٹی ہے۔ بہرحال اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے آپ کو تو سب سے پہلے آپ صنعت کو کریں۔ مگر میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ دیکھیں، خان صاحب نے اگر مرغی اور انڈے کی مثال دی ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ مرغی انڈا جو ہے یہ غریب کی پہنچ کی چیزیں ہیں، اور یہ اس کی دیکھیں وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ تو بات کی بات ہے، مگر یہ ضرور ہے کیونکہ دیکھیں اگر ان چیزوں کو بھی ملک کے اندر بڑھایا جائے، بکری کو، مرغی کو، گائے کو، بھینس کو، اچھا یہ ان کے پیچھے آپ کے ان کے اور چیزیں، فرٹیلائزر بکے گا، گھاس ہوگی، اور غیر آباد زمینیں آباد ہوں گی، تو اس طریقے سے یہ بھی ایک گراؤنڈ ہے ہر چیز کا۔ تو یہ ہے کہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے اس بیچ میں جب بات کی انہوں نے، تو خان صاحب کی بات کو مذاق بنایا گیا، مگر میرا خیال ہے کہ اس نے دور تک سوچا ہے۔ نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ جو لنگر خانے جو قائم کیے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں یہاں پر، تو کیا لنگر خانے ہماری صلاحیات کو ماند نہیں کر رہے ہیں؟ ہم صرف مانگنے والوں میں ہی شمار ہمارا ہوگا؟ میاں صاحب اچھا سوال ہے، میں اس کا جواب یوں دینا چاہوں گا کہ بجائے کہ نگر خانوں کے، بجائے کہ جو ہے ڈائریکٹ عوام کو پیسے دینے کے، اگر ان پیسوں کے ذریعے کم ہی صحیح لوگوں کو روزگار دیے جائیں، عورتوں کو روزگار دیے جائے، اگر لائنوں لگا کے عورتیں روڈوں پہ کھڑی ہیں، اور یہ ہمارے دین کی بھی بے حرمتی ہے، یہ ہماری قومی طریقے سے بے حرمتی ہے، یہ ہمارے پاکستان کی بھی بے عزتی ہے، میں یہ کہوں گا کہ خدا را یہ لوگوں کو 5-5 10-10 ہزار دینے کے بجائے اگر 1 لاکھ آدمی کو یہ 10,000 دیے جائیں، اس سے بہتر ہے کہ 200 آدمیوں کو روزگار سے لگایا جائے۔ میں یہ اس کو بہتر سمجھتا ہوں، اور یہ لنگر خانے جو ہیں بالکل اس کو اس جگہوں پہ کیا جائے جہاں ان کی ضرورت ہے، یہ اس جگہ پہ ہیں جہاں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ سردار صاحب، آخری سوال کروں گا آپ سے، بلوچستان کے عوام کو کیا آپ کوئی پیغام دینے جا رہے ہیں، اور کوئی ایسی خوشخبری کہ آپ وہاں آئیں گے، کب آئیں گے، یہ ذرا فرمائیے گا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز اہم بھی بتا دوں کہ میری خود کی پیدائش جو ہے وہ سبی کی ہے، اور بولان میرا گھر ہے، ڈسٹرکٹ کچھی، جو آبائی ہمارا پرانا نام ہے ڈسٹرکٹ کا، اور میری تو خواہش ہے کہ میں کل ہی آ جاؤں، مگر یہ ہو نہیں سکتا اتنا جلدی، بہرحال مجھے ٹائم تو تھوڑا لگے گا، انشاءاللہ یہ خوشخبری آپ لوگوں کو جلدی ملے گی۔ بہت شکریہ۔ بالکل، آپ نے یہاں پر سندھ اور بلوچستان کی ممتاز قبائلی شخصیت سردار شیر محمد رند صاحب کی باتیں سنی۔ یہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ فوج ہو، پارلیمنٹ ہو، یا دیگر جو ادارے ہیں، ان تمام کو مل کے نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جو سردار ہیں، جو قبائلی نظام میں کا جو حصے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ نیک نیتی اور مخلصی اور ایمانداری کے ساتھ اپنی برادریوں، اپنے قبیلوں کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے علاوہ لنگر خانوں کے حوالے سے جو بات چیت کی گئی، تو اس حوالے سے بھی سردار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں لنگر خانوں کی بجائے صنعتیں یہاں پر قائم کی جائیں، تاکہ یہاں سے جو بے روزگاری ہے اس کا خاتمہ ہو سکے، اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی جو صلاحیات ہیں ان کو بروئے کار لایا جا سکے۔